अलीज़ी का चेहरा प्याले नुमा अंदाज में अपने हाथों में पकड़े बोलता है, अच्छा तो वहाँ जाकर उन्हें क्या कहेंगे? रात को क्यों नहीं आया? और मुझे भी क्यों नहीं आने दिया आपने? बड़ी बड़ी आंखें किए अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे बोलती है, कह दूंगा कि मेरी बीवी को देख मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था इसे किसी और की नज़रों में आने देने का। तो इसलिए बस। बस क्या? ज़रख़ान की अधूरी बात को तजस्सुस से पूछती है। बस ना यार, चलो नीचे, अब मैं अम्मी से बात कर लूँगा। आइंदा काम नहीं करवाएंगी वो तुमसे। मुझे कोई मसला नहीं है ये सब करने में, अलीज़ा बोलती है। और ज़रख़ान हैरानगी से अलीज़ा की जानिब देखता है। मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ धूप बहुत है, इसलिए गर्मी तुम्हारे सर चढ़ रही है, तुम्हारा दिमाग घूम गया है। पर ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं करो, मैं बात कर लूँगा अम्मी से। आइंदा तुमसे काम नहीं करवाएंगी, ज़रूरत पड़ी तो और नौकर रख लेंगे। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे चलो मेरे साथ, छोड़ दो ये काम यहीं पर। अलीज़े के माथे पर बूसा देते हुए ज़रख़ान बेहद नरम लहजे में मोहब्बत से चूर अंदाज में कहता है, मुझे कोई धूप नहीं लग रही, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। अलीज़ा ज़रख़ान के हाथों से अपने चेहरे को आज़ाद करवाते हुए कहती है, पर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम शादी के बाद कोई काम नहीं करोगी। इससे शर्त पर इसी शर्त पर तो तुम मुझसे शादी की के लिए राज़ी हुई थी ना। अब फिर क्यों ये सब कर रही हो? क्योंकि अम्मी कहती हैं शादी के बाद लड़कियों की जिम्मेदारी होती है ससुराल संभालना, वहाँ के काम करना और सास को शिकायत का मौका नहीं देना। तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है तो मैंने ही करना है ना, अलीज़ा कहती है। और ज़रख़ान की हैरानगी हर हद से पार हो जाती है। इसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि अलीज़ा कभी ये बात भी कहेगी। मतलब तुम हमेशा यहाँ रहने के इरादे से ये कर रही हो? मतलब तुमने मुझे छोड़कर जाने का इरादा बदल दिया? अगर एक रात में तुम्हारा इरादा बदल सकता है तो हर रात हम एक ही काम बार बार करेंगे, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी, है ना? अलीज़े को बाजू से पकड़ते हुए अपने सीने से लगाए इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधते हुए अलीज़े के गाल पर किस करते कहता है, ज़्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। एक बार जो हो गया इसका ये मतलब है कि बार बार होगा। और रही बात मेरे इरादे बदलने की, तो वो तो आपको पूरे महीने के फ़िलहाल कुछ नहीं बताऊंगी मैं। अब इसलिए नीचे आ जाए, आपके स्टेशन जाने का टाइम हो रहा है, नाश्ता करें और फिर पुलिस स्टेशन जाएं। शाबाश, चले यहाँ से। हाथ से लड़की, मैंने सोचा था हमारी कल नाइट के बाद हमारी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल अलग तरीके से होगी। तुम शर्माओगी, मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हें तंग करूंगा। हमारा शॉवर साथ होगा कि हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे और हम अच्छी अच्छी नौटी बातें करेंगे। लेकिन तुमने सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। मेरी हालत चेक करो, कल हमारी फर्स्ट नाइट थी और तुम्हारी हालात देखकर लग रहा है कि तुम। उफ, या अल्लाह, मुझे सब्र अता करे। ज़रख़ान अपनी बात अधूरी छोड़ता हुआ आसमान की जानिब देखते गहरी सांस लेते हुए कहता है, आमीन। अल्लाह ताला आपको ढेर सारा सब्र दे इंशाल्लाह। दुआ है मेरी। अब चलते हैं, काम करने हैं मुझे। मदद करवा देता हूँ मैं, ये ख़त्म करवाता हूँ तुम्हारे साथ, फिर चला जाऊँगा। हाँ, ताकि ताई अम्मी मुझे फिर से डांटे कि मैंने इनके लाट साहब से काम करवाया है। मेहरबानी, मैं कर लूँगी। मज़ीद डांट खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैंने सिर्फ ये कपड़े ख़त्म करने हैं, इसलिए आप जल्दी से जाएं, मैं करवा देता हूँ ना। नहीं डांटती अम्मी, उनको कैसे पता चलेगा? ज़रख़ान ज़िद्दी अंदाज में कहता है, मैं कर लूँगी सच में। आप जाएं, जाकर पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करें, अलीज़ा मुस्कुराते हुए कहती है। और ज़रख़ान की कमर पर हाथ रखते इसे आगे की जानिब बढ़ा देती है। ज़रख़ान का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था जाने का, लेकिन मजबूरन इसे काम पर भी जाना ही था। आलिम, जाके पहले ताई अम्मी से माफ़ी मांगना,
لڑائی نہیں کرنی ہے، صرف معافی مانگنی ہے۔ تھوڑی سی بات کروں گا، آپ کچھ نہیں بولے۔ میں نے کام ختم کر لیا ہے، سب ہو گیا ہے، مجھے یہ تھوڑا سا رہ گیا، کرنے دیں، بات کو نہ بڑھائیں، اور تائی امی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی غصہ ہوئی پڑی ہیں ہم سے۔ آپ شرافت سے ان کے پاس جائیں اور جا کر صرف ان سے معافی مانگیں، اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میں ان سے نظریں بھی نہ ملا سکوں۔ اس میں کیا ہے، ہم نے کچھ غلط تو کیا نہیں تھا، شادی شدہ ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کبھی بھی، کہیں بھی رومانس کرنے کے لیے جگہ اور وقت کون دیکھتا ہے، یہ تو انسان کے دل اور موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اور تمہیں دیکھ کر تو میرا موڈ فوراً سے بن ہی جاتا ہے۔ زرخان جاتے جاتے واپس علیزی کے پاس آتا، اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، جس پر علیزے فوراً سے سر اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے بول پڑتی ہے، بس کر دیں عالم، مجھے کام ختم کرنے دیں، باتوں میں نہ لگائیں، اور جائیں جا کر تائی امی سے معافی مانگیں، اور کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، معافی مانگ لیتا ہوں، غصہ تو نہ کرو، زرخان کہتا ہے، اور کہتے ہی فوراً جانے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد علیزے بھی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ آرش کل پوری رات سے حویلی واپس نہیں لوٹا، وہ گراؤنڈ کو آگ لگوا کر سیدھا اپنی سفید حویلی آ گیا تھا۔ ابھی وہ واپس سائیں خان کی حویلی پہنچا تھا۔ عجیب کشمکش میں مبتلا سائیں خان کو اس تصویر والے شخص کی معلومات دینے کے لیے گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوتی ہے، اور سیدھا حویلی کے اندر دروازے کے سامنے گاڑی کو روکے آرش سیدھا حویلی کے اندر داخل ہوتا ہے، جہاں سامنے سیڑھیوں سے عباس خوشی سے بھرپور انداز میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے سفید کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، جس کے اوپر وہ لائٹ گرے کلر کا کوٹ پہن ہی رہا تھا، کہ سامنے سے آرش کو آتا دیکھ عباس اپنے چہرے کی ہنسی کو کم کرنے لگتا ہے اور سنجیدہ ہوتا آرش کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کوٹ پہنتے آرش کے سامنے کھڑا ہوتا اسے ٹھیک کرتے ہوئے پوچھتا ہے، وہیں سے جہاں آپ نے بھیجا تھا۔ آرش تھکے انداز میں جواب دیتا ہے، میں نے کہاں بھیج دیا تمہیں بھائی؟ آرش کے چہرے کی تھکاوٹ کو دیکھ کر عباس اپنے الفاظوں پر زور ڈالے پوچھتا ہے، وہ جو آپ نے مجھے تصویر دی تھی نا، اس میں موجود آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، پر بابا وہ تو سایہ تھا، اس سے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا۔ جہاں سے وہ تصویر آئی تھی وہاں پر میں گیا تھا اپنے آدمیوں کے ساتھ، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہ جگہ تو جلی پڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں سوائے کوئلے کے۔ حارث عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس انداز سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ جھوٹ لگ ہی نہیں رہا تھا، حقیقت کی جھلک دے رہا تھا۔ کیا مطلب وہ جگہ جل گئی ہے؟ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جگہ کے بارے میں تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، تو کوئی اسے جلا کیسے سکتا ہے؟ حیرانگی سے کہتے ہوئے عباس عارش کے پیچھے پیچھے صوفے کی جانب بڑھنے لگتا ہے، جہاں عارش عباس سے پہلے ہی صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ بابا، اگر کسی کو اس جگہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جس نے آپ کو بتایا تھا اس نے آپ کو تصویر بھیجی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی شخص نے اس جگہ کو جلا دیا ہو تاکہ آپ کو مزید کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ صوفے سے پشت ہٹاتے ہوئے عباس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے عارش پوچھتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے مجھے بتایا اسی نے ان کو وہاں قیدی بنا کر رکھا تھا۔ اگر اس نے قیدی نہیں بنانا تھا تو وہ پہلے ہی ان کو مار دیتا، اور وہ ایسے کسی کی بھی جان لینے والوں میں سے نہیں ہے، یہ ممکن بات نہیں ہے، کوئی اور ہے جس نے یہ کیا ہے۔ عباس عارش کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تو آپ کو کس نے بتایا تھا بابا اس جگہ کے بارے میں، اور کس نے وہاں ان لوگوں کو رکھا تھا؟ حیرانگی سے عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آریان نے بتایا تھا، اس نے ہی وہاں ان لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور مجھے وہ تصویر بھی جہاں تک لگتا ہے آریان نے ہی بھجوائی تھی شاید۔
وہ جانتا ہے کہ ادا کا باس کون ہے، عباس کہتا ہے، اور عارش کے دماغ کی رگیں تن جاتی ہیں۔ چہرے پر غصہ نمایاں ہونے لگتا ہے، لیکن وہ اسے چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ غصے میں ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتا ہے تو اس کی ساری نسیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اس کے ہاتھ بازو سے لے کر اس کے چہرے گردن تک کی ساری نسیں تن چکی تھیں۔ تو آریان سب جانتے ہیں ادا کے باس کے بارے میں؟ اپنے غصے کو ضبط کرتا عارش پوچھتا ہے۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ عباس گہری سانس لیتا مختصر سا جواب دیتا ہے۔ اگر انہیں سب کچھ پتہ ہے تو آپ ڈائریکٹ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آخرکار آپ کی جگری یار جو ہے، وہ یار تو ہے میرا، لیکن اس وقت وہ جہاں ہے میں اسے تنگ تو نہیں کر سکتا نا۔ عباس انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ ایسا کہاں گئے ہیں وہ؟ کیا انہیں فون تک کر کے پوچھ نہیں سکتے؟ عارش باتوں باتوں میں اپنے سارے سوالوں کے جواب لے رہا تھا۔ ہنی مون پر گئے ہیں، بتایا تو تھا تمہیں، عباس کہتے ہوئے گردن موڑے اپنے لیے ایک نوکر کو چائے لانے کا اشارہ کرتا ہے۔ جی بتایا تھا، پر گئے کہاں ہیں آخرکار؟ ہماری بہن کی سیفٹی کی بات ہے خان بابا، ایسے ہم اس پر بھروسہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک تو زبردستی اس نے شادی کی تھی امایا کو اغوا کر کے، اب وہ اسے اپنے ساتھ کہیں اور لے گیا ہے۔ یہ تو غلط ہے، آپ نے انہیں روکا بھی نہیں، اس لیے جاتے ہوئے فکر کیوں کر رہے ہو؟ اب وہ اس کی بیوی ہے، سب سے زیادہ خیال اب آریان کو ہی امایا کا ہے۔ تم بے فکر رہو، اس سے کچھ بھی ہو جائے گا پر وہ خود امایا کو کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ عارش کو فکر مند ہوتا دیکھ عباس اسی پر بول پڑتا ہے اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر عارش کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بیان کر رہے تھے۔ چہرے پر پریشانی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ کس چیز کی پریشانی تھی وہ صرف عارش ہی جانتا تھا، عباس نہیں۔ لیکن خان بابا پھر بھی مجھے نہیں اعتبار اس آدمی پر، آپ بتائیں وہ لوگ کہاں گئے؟ میں ان آدمیوں کو وہاں بھیجتا ہوں، جب تک امایا صحیح سلامت واپس کشمیر نہیں آ جاتی ہمارے آدمی اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے آدمی تو ان کے پیچھے رہ سکتے ہیں نا۔ جہاں وہ ہیں اس وقت وہاں ہمارے آدمی نہیں جا سکتے۔ عباس کہتا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے نوکر چائے کا کپ لے کر آتا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ عباس کے لیے نہیں، عارش کے لیے بھی چائے آتی ہے۔ خان بابا آپ مجھے سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہاں پر؟ آخر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہیں، میں دیکھ لوں گا کہ میرے آدمی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک بار امایا کو اکیلے چھوڑ کر دیکھا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا شخص اس کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے جو اس کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ مزید کچھ بھی برا ہو، اس لیے آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟ عارش کہتے ہوئے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھائے اپنے لبوں سے لگانے لگتا ہے۔ ایڈنبرگ میں ہیں وہ دونوں۔ عباس کے منہ سے ایڈنبرگ کا نام نکلا ہی تھا کہ عارش کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اسی لمحے اس کی ٹانگوں پر ہاتھوں میں گر جاتا ہے۔ گرم گرم تپتی ہوئی چائے اس کے اوپر گر جاتی ہے، لیکن اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ حیرانگی سے جس بات پر ہوئی تھی وہ اسی بات پر اٹک جاتا ہے۔ ایڈنبرگ! عارش منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ عباس اسی پل پریشانی سے اپنا کپ ٹیبل پر رکھ کر عارش کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے اور اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے صوفے سے اٹھائے کھڑا کرتا ہے اور عارش کا مکمل طور پر جائزہ لینے لگتا ہے۔ ٹھیک ہوں بابا، کچھ نہیں ہوا، زیادہ گرم نہیں تھی چائے۔ عارش گہری سانس لیتے ہوئے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اپنے آپ کو پرسکون دکھاتا ہوا اسی لمحے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ عارش کا غصہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور مزید بڑھتا جاتا ہے۔ وہ ایڈنبرگ تک پہنچ گیا ہے؟ عارش گہری سانس لیتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے غصے میں خود سے پوچھتا ہے۔
اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اندر آتے ہی وہ اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑاتے مالا کو دیکھنے لگتا ہے، جہاں اس کی نظروں میں کوئی وجود نہیں آتا۔ آرام سے کمرے کے دروازے کو بند کرتا ہوا عارش مالا کو واش روم میں تصور کرتا آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھاتا آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ کچھ قدم آگے بڑھتا ہی ہے کہ عارش کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کے عکس پر پڑتی ہے، جسے دیکھ عارش کی مکمل توجہ پہلے اپنے کپڑوں پر اور پھر اپنے چہرے پر جاتی ہے۔ کچھ قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھائے مالا کے انتظار میں عارش اپنی قمیض اتار کر زمین پر پھینکتا ہے اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگتا ہے۔ کندھے پر پیچھے کی طرف ایک چاقو سے کندھا چیرے ہوئے کا نشان نظر آ رہا تھا، جو پرانا زخم تھا۔ بھر تو گیا تھا پر پھر بھی وہ اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ عارش کی نظر اپنے اس زخم پر پڑتی ہے، جس پر وہ اپنی انگلیاں پھیرتے اپنے گزرے لمحات کو یاد کرتا ہے۔ گزرے لمحے، بکھری یادیں، ٹوٹا دل، چیرا جسم، کچی عمر، اتنے زخم، پھر بھی زندہ ہوں میں۔ خود کو آئینے میں دیکھ عارش دھیمی سی آواز میں پوچھتا ہے، مجھے درد دینے سے پہلے کسی نے ایک بار نہیں سوچا، میرے جسم کے ہر اعضاء کو صحیح کسی نے نہیں چھوڑا، پھر جب میں بھی ان کے ساتھ وہی کرتا ہوں تو کیوں میں غلط بنتا ہوں اور وہ سب صحیح کیوں ہے؟ انسان تو ایک ہی مٹی سے بنا ہے، پھر سب اتنے الگ کیسے ہیں؟ بے رحموں کی دنیا میں بے رحم بننا غلط تو نہیں ہے۔ جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے زخمی کرتے ہیں، میں تو بس ان سے اپنا انصاف حاصل کرتا ہوں، پھر بھی میں ہی غلط ہوتا ہوں۔ ایسا کیوں؟ مجھے بچہ سمجھ کر تو کسی نے رحم کرنے کا نہیں سوچا تھا، تو میں کسی کو کمزور سمجھ کر کیوں چھوڑوں؟ میری آنکھوں کے سامنے اس کفیر نے میرے باپ کا قتل کیا تھا، تو میں کیوں معاف کر دوں اسے مارنے کی خواہش کیوں دل میں نہ رکھوں؟ میں نے ہر دن اپنے باپ کے جسم کو ٹکڑوں میں کٹتا دیکھا ہے، میں کیوں اس پر رحم کروں؟ اس آدمی سے جڑے ہر شخص کے جسم کے اتنے ہی ٹکڑے کروں گا جتنے میرے ماں باپ کے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے میری ماں کو مارا، پھر میرے بابا کو مارا اور آسانی سے یہاں سے چلا گیا اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ عارش کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگ گئی تھی۔ اس کے ماضی کی وہ تلخ یادیں آج پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی تھیں، جنہیں آج وہ اپنے لفظوں کے ساتھ بول بھی رہا تھا۔ ایک نے جان لینے کا الزام لگایا اور کم عمر میں جیل بھجوا دیا، مجھے میرے ہی ماں باپ کا قاتل بنا کر ایک قاتل نے سب کچھ برباد کیا، تو اللہ نے دوسرے کو مسیحا بنا کر مجھے جیل سے نکلوایا۔ سائیں خان کا احسان تا عمر نہیں بھولوں گا۔ مجھے اور میرے بھائی کو رہنے کے لیے چھت کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھری زندگی بھی دی ہے انہوں نے، پر میں ان کی وجہ سے اپنا انتقام نہیں بھول سکتا ہوں، میں بھولوں گا بھی نہیں۔ اتنی ہی بے رحمی سے اس کفیر ملک کے جسم کے ٹکڑے کروں گا کہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ برا کرنے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ کوئی مرد کسی معصوم عورت کی زندگی اپنی ہوس کی نظر نہیں کرے گا، کسی کے گھر کو برباد نہیں کرے گا، کسی معصوم بچے سے اس کی معصومیت نہیں چھینے گا۔ میں نے آج تک جتنوں کے ساتھ برا کیا وہ سب اسی لائق تھے۔ جن لڑکیوں کے سودے کیے وہ سب کی سب لڑکیاں اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں جسم فروشی عام ہے، ان کی مرضی سے ان کو بھیجا جاتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ مجھے ایسا بنانے والا کفیر ملک تھا۔ جب تک اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گا تب تک سکون کا سانس نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی اور کو لینے دوں گا۔ موت سے رقص کروانا شروع کرنا پڑے گا مجھے اب۔ اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے جھک کر شیشے کے قریب آتا، خون اترتی نم آنکھوں میں کولڈنس بھر کر عارش خود سے اٹل لہجے میں کہتا ہے، آریان شاہ، مجھے تم سے الجھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، پر شاید تمہیں مجھ سے الجھنے کا بہت شوق چل رہا ہے۔ ایڈنبرگ تک تم پہنچ گئے، اب وہیں تمہاری قبر نہ بنوائی تو میں عارش قرقان نہیں، غصے میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار دیتا ہے اور سیدھا ہو کر زمین پر گری قمیض سے اپنا فون نکالتا ہے اور اپنے ساتھی ایڈنبرگ کے اے کے انٹرپرائز کے مالک کو فون ملاتا ہے۔
आरिश अब तक इस बात से लाइल था कि जिस शख्स को वो ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहा था, बद से बदतर जानवर हर दिन बनता जा रहा था। इस बात से लाइल वो इसी का दोस्त बने इसके गैर कानूनी काम में साथ दे रहा था। हेलो, आरिश फ़ोन करते ही बोला। हेलो, याद आ गई तुम्हें? फ़ोन की दूसरी तरफ कफ़ीर हंसते हुए कहता है, मुझे एक काम करवाना है, अपने आदमियों से कहो आज रात से पहले तक हो जाना चाहिए। आरिश अटलन लहजे में कहता हुआ कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहता है, और जाते जाते एक पल को ठहरे मुड़कर वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखता है। क्या काम है और क्या करवाना है? कफीर भी अपने फ्लोर पर टहलते हुए न्यू वाइन की बोतल हाथ में पकड़े एक एक सिप करते पीता है। वही एडिनबर्ग में, यहाँ यहाँ तुम्हारा क्या काम? आरिश की बात पर कफीर हैरानगी से पूछता है। आर्यन शाह, वो एडिनबर्ग में है, इसको ढूंढो और जिस होटल में है वो इस होटल में घुस कर इस पर फायरिंग खोलो। इसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहना चाहिए। रात के 8 बजे से पहले इसकी लाश मुझे हर टीवी चैनल पर नज़र आनी चाहिए। बहुत शौक चढ़ रहा है इसे मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता रोकने का। आज के बाद वो कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं बचेगा। इसकी लाश मुझे 8 बजे से पहले हर हाल में मिल जानी चाहिए, वरना तुम्हारी लड़की अब भी मेरे पास है, ये याद है ना तुम्हें? इसकी लाश मुझे तुम तक पहुंचाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझ गए? शैडो, मेरी बेटी को कुछ मत करना, कफीर गुस्से में बोला। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस बात से वाकिफ तो अब तक हो गए होगे तुम। कल का दिन आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे मुल्क की पुलिस तुम्हारी बेटी की लाश को ढूंढने में लग जाए तो आर्यन को जान से मार डालो। इसकी जान लेने के बाद मुझे फ़ोन करना, सख्त अंदाज में कहते हुए आरिश फ़ोन बंद करता सोफे पर फेंकते हुए कुछ पल ठहरे अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। आर्यन, वो यहाँ कब आया और कैसे? कफीर खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए खुद से पूछता है। इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर अगर अब आ गया है तो मुझे पता क्यों नहीं चला? अपनी मौत की दास्तान लिखने की बहुत जल्दी मची हुई है इसे। ठीक है फिर, लिखता हूँ तुम्हारी भी दास्तान तुम्हारे ही खून से। कफीर खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। माला, माला तुम अंदर हो? आरिश खुद को कंपोज करता वॉशरूम के दरवाजे तक दस्तक देते हुए पूछता है, जिसका इसे कोई जवाब नहीं मिलता। माला, जवाब तो दो यार, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, दोबारा दस्तक देते हुए बोलता है और दरवाजे को इसी पल खोल देता है। आरिश वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल होता है कि इसे माला वहाँ नहीं मिलती। वो जल्दी से कमरे में वापस आता है और एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाते हुए इसी पल अलमारी से अपने दूसरे कपड़े लिए कपड़े बदलता कमरे से बाहर निकल जाता है। खान बाबा, माला कहाँ है? सीढ़ियों से उतरते हुए आरिश अब्बास से पूछता है। वो कल रात की अपनी हवेली गई हुई है, अब्बास जवाब देता है और आरिश के कदम वहीं रुक जाते हैं। किसकी इजाज़त से? वो सख्त लहजे में पूछता है। तुम्हारी, मुख्तसर सा जवाब देता है। हाँ, मैंने इसे कहा था, मैंने कहा था मैं लेकर जाऊंगा पर मैं भूल गया, मैं लेकर आता हूँ इसे। आरिश अपनी बात बदलता मुस्कुराते हुए कहता है और कहते ही हवेली से बाहर निकल जाता है। ध्यान से जाना, आरिश को जाता देखकर अब्बास कहता है। आरिश को कहने के बाद अब्बास भी वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अदा का इंतज़ार वो कब से कर रहा था, पर वो अब तक तैयार होकर आई ही नहीं थी। जर की, घंटा लगा दिया है तुमने, कब निकलोगी कमरे से? अब्बास बोलते हुए कमरे में दाखिल हो रहा था कि अदा को अपने कोट के रंग के कपड़ों में मलबूस देख अब्बास के लब खामोश हो जाते हैं। खान, हो गई मैं तैयार, पर ये, अदा जेब की तरफ इशारा करते कहती है जिसमें इसके बाल अटक गए थे। जिसे जितना निकालने की कोशिश वो कर रही थी उतने ही इसके बाल फंसते जा रहे थे। खान, देखते रहेंगे, बाल निकाले ना मेरे यार, खिंच रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड।
کمرے کا دروازہ بند کرتا ادا کی طرف بڑھتے ہوئے عباس کہتا ہے۔ ادا کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے باقی کے بالوں کو اس کی کمر سے ہٹاتے آگے کی طرف کرتے عباس اس کی زپ میں پھنسے بالوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ادا کے بال اور کھنچنے لگتے ہیں۔ خان آرام سے کرے نا، ارے یار آہستہ ہی تو کر رہا ہوں۔ ادا کی بات پر عباس فوراً سے جواب دیتا ہے، تو درد کیوں ہو رہا ہے مجھے پھر؟ تمہیں پتا ہوگا کہ میں تمہیں کون سا درد دے رہا ہوں۔ عباس کا مکمل دھیان ادا کے بالوں پر تھا۔ وہ جتنی آرام سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی ادا کو درد ہوتا ہے۔ حد ہے خان، چھوڑے مجھے، غصے میں کہتی ہوئی پلٹتی ہے کہ اس کے بال اور زیادہ زور سے کھینچ جاتے ہیں، جس سے درد میں کراہتے ہوئے ادا کے منہ سے سسکیاں نکلتی ہیں۔ آہ میرے بال! مڑنے کو کس نے بولا تمہیں زرکی؟ صبر نہیں ہے تمہارے اندر؟ کر تو رہا ہوں میں، ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسے کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑے سے بال پھنسے تھے میرے، آپ نے اتنے سارے پھنسا دیے ہیں، اب یہ نکلیں گے کیسے؟ ادا غصے میں رونے والے انداز میں کہتی ہے۔ کاٹ دیتا ہوں، نکل آئیں گے باہر۔ ڈریسنگ ٹیبل سے دراز کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہرگز نہیں خان، بالوں کا مذاق برداشت نہیں ہے مجھے، عباس کو کوٹ سے پکڑے روکتے ہوئے کہتی ہے۔ ادا کہتی ہے اور عباس گہری سانس لیتے ہوئے اپنے منہ میں زبان گھماتا ہے۔ زرکی، یہ کاٹنے کے بعد ہی نکلیں گے، اب ویسے تو نکلنے سے رہے۔ خان نہیں پلیز، میں نے اتنی محنت سے بڑھائے ہیں، ایسے ہی نکال دینا۔ ایسے کیسے نکالوں؟ دیکھو تمہارے گھومنے کی وجہ سے اور زیادہ پھنس گئے ہیں۔ عباس کے کہنے پر ادا فوراً سے پلٹتے ہوئے شیشے میں دیکھنے لگتی ہے کہ اس کے بال بری طرح کھنچ جاتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کے وہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے پر نہیں دیکھ پاتی۔ ادا کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگ گئی تھی۔ ارے یار رونے کیوں لگی ہو، نہیں کاٹتا ان کو، عباس کہتا ہے اور ادا اب سچ میں رونے لگتی ہے۔ ادا روتی ہے اور عباس ہنسنے لگ جاتا ہے۔ زرکی یہ روتے نہیں ہیں، نکال دیتا ہوں میں ان کو۔ ادا کا رخ موڑتے ہوئے عباس اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے کہتا ہے اور ادا کی زپ سے دوبارہ بالوں کو دھیرے دھیرے نکالنے لگتا ہے۔ پوری زپ کو بند کرتا پھر اس میں سے بالوں کو نکالتا ہے، جس سے ادا درد میں اور ڈر میں مبتلا اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے نم آنکھوں سے عباس کو دیکھنے لگتی ہے۔ نکل گئے؟ نکل گئے؟ عباس کی بات دہراتے ہوئے ادا پلٹتے ہوئے پوچھتی ہے اور پھر دوبارہ شیشے میں اپنے بالوں کو دیکھنے لگتی ہے۔ ادا کو روتے روتے مسکراتا دیکھ عباس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی ہے۔ وہ شیشے میں ادا کو دیکھ رہا تھا جسے وہ بغور ادا کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اسی لمحے عباس ادا کو سکون سے بازوؤں سے پکڑے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ لال لپسٹک کیوں لگائی ہے تم نے؟ میک اپ کیوں کیا ہے؟ آپ کے لیے کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عباس سنجیدہ سا پوچھتا ہے کہ ادا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، بہت بری، منہ دھو کر آؤ ابھی۔ عباس کی بات پر ادا کا منہ لٹک گیا تھا۔ خان حد ہے یار، ادا غصے میں کہتی ہے۔ ادا منہ دھو کر آؤ، آئندہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی ٹھیک ہو تم میرے لیے، پر مجھے اچھا لگتا ہے نا تیار ہونا، ساڑیاں پہننا، مہندی لگانا۔ عباس کو کراس کرتی ادا کچھ قدم آگے بڑھاتی ہوئی بولتی ہے کہ عباس ادا کو بازوؤں سے پکڑے زور سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ادا منہ دھو کر آؤ، اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ادا مزید بنا کچھ بولے اپنے پیر زمین پر پٹکتے ہوئے واش روم چلی جاتی ہے اور 2 منٹ بعد منہ دھو کر باہر آ جاتی ہے۔ واش روم کا دروازہ بند کرتی عباس کو غصے میں گھورتی ہوئی وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھائے کمرے سے نکلنے کے لیے بڑھنے لگتی ہے۔ عباس کے غسیل چہرے پر نظریں جمائے اسے جاتا دیکھ عباس اسی پل اس کے پاس جاتا کمرے کا دروازہ مکمل کھلنے سے پہلے ہی واپس بند کرتا ادا کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ خان اب آپ تنگ نہیں کریں، میں غصے میں ہوں، دروازے سے پن کرتے ہوئے ادا کہتی ہے۔ جانتا ہوں، وہی تو ختم کرنے لگا ہوں۔
عباس کہتے ہی ادا کے لبوں کو اپنے لبوں میں کی قید میں لے لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اس پر شدت بڑھاتا جاتا ہے۔ ادا کی سانسیں محال کرتا عباس اپنی شدتیں لٹائی جا رہا تھا کہ ادا اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، پر عباس ادا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا ادا کی کمر پر اس کے ہاتھ پن کر دیتا ہے، پر اسے رہائی نہیں دیتا۔ منحوس آدمی، ہمیشہ غلط وقت پر انٹری مارا کرو تم، سکون نام کی چیز نہیں ہے تم میں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے شیروز کو دیکھتے ہوئے آریان غصے میں بولتا ہے، سکون لفظ تو میرے سامنے استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، وہ بھولوں گا نہیں میں۔ دروازے کے باہر کھڑا شیروز غصے میں آریان کو سر تپیر دیکھتے ہوئے بولا اور بولتے ہوئے اسے سامنے والے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو تم تپ رہے ہو؟ شیروز کے پیچھے اسی کی حالت میں سامنے والے کمرے سے جاتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ جو 6 فٹ کی مصیبت آپ نے میرے گلے باندھی ہے نا، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ہاں تو شادی کروائی ہے میں نے تمہاری، تم ہی تو مرے جا رہے تھے شادی کرنے کے لیے، میری بیوی کو دیکھ دیکھ کر سڑتے تھے تم، اسی لیے سوچا تمہارے لیے بھی کوئی نیکی کا کام کر دوں میں۔ آریان سینے پر ہاتھ باندھتا کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے، واہ، صدقے میں آپ کی نیکی کے، برائے مہربانی مجھ پر اپنی نیکیاں ضائع نہ کیا کریں۔ شیروز دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، لعنت ہو تمہاری شکل پر، تمہارے لیے کچھ کرنے سے بہتر تھا میں کسی کتے کا بھلا کر دیتا۔ آپ اپنے خاندان کا بھلا بعد میں کر لینا، پہلے جو برا کیا ہے نا میرے ساتھ اس کو ٹھیک کریں۔ شیروز کے جواب پر آریان صوفے سے گدی اٹھائے اسی پل شیروز کے منہ پر دے مارتا ہے، ارے ٹینشن کس چیز کی لے رہے ہو، شادی ہو گئی ہے اب انجوائے کرو۔ کیا ٹینشن؟ اس 5 فٹی مصیبت کو دیکھتے ہی میرا بی پی لو ہو جاتا ہے، میرا دماغ شارٹ ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں اپنا سر کسی دیوار میں دے ماروں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹینشن نہ لوں؟ تمہیں بس عزت راس نہیں آ رہی ہے، شکل اور حرکتیں تو شادی ہونے والی نہیں تھی تمہاری، پر ہو گئی ہے نا اب۔ صوفے پر بیٹھتے سامنے پڑے ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے کہتا ہے، ایسی عزت سے میں ایسا ہی بھلا اس چوہیا کو بولے مجھے دور رہا کرے۔ شیروز بھی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، اٹس نن آف مائی بزنس، سوری، اپنے مسئلے خود حل کرو۔ آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور شیروز کو مزید غصہ آنے لگتا ہے، یہ مسئلہ مجھے آپ کی وجہ سے ملا ہے، اس کو آپ ہی حل کریں گے، ورنہ کیا اپنے باس کو دھمکی دے رہے ہو؟ چہرے کے تاثرات پل میں بدلتا آریان غصے میں پوچھتا ہے، ہاں دے رہا ہوں، ورنہ میں آپ کی بیوی کو بتا دوں گا آپ کی ساری انڈین اور انگریز گرل فرینڈز کے بارے میں، بلیک میل کر رہے ہیں مجھے کمینے۔ شیروز کی بات سنتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر بولتا ہے، میں نے چٹا میل بھی کیا تھا پر آپ کی نظروں میں وہ چڑھا نہیں، اس لیے اب میں بلیک میل ہی کروں گا، بندے ٹھکانے لگائیں ورنہ خود ٹھکانے لگ جائیں گے، بندے ٹھکانے لگائیں ورنہ خود ٹھکانے لگنے کی تیاری پکڑیں۔ صوفے سے پشت ٹکاتا پرسکون انداز میں کہتا ہے، ٹھکانے تو واقعی میں ان کے لگنے کا وقت آ گیا ہے۔ شیروز کی بات پر دروازے میں کھڑی امایا آریان کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے آریان کے پشت کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، امایا کی آواز پر آریان فوراً سے پیشتر پلٹتا ہے، ہاں لگنے بھی چاہیے یہ، بھائی ایسا کہیں ہوتا ہے کیا جس کو میں نہیں جانتا، جس کا میں نے کبھی نام نہیں سنا، وہ لڑکی انہوں نے میری بیوی بنا دی ہے، نام بھی میں نے اس کو اس وقت سنا تھا جب میں نے نکاح میں قبول کیا تھا اسے، اور وہ اب اچانک سے بنائی گئی بیوی کو میں کیسی بیوی مانوں اور سکون کہاں سے لے کے آؤں میں اپنی زندگی میں، بتانا پسند کریں گے آپ مجھے؟ اس وقت شیروز کا دل کر رہا تھا کہ وہ آریان کا سر پھاڑ دے، پر مجبوراً یاد آ جاتا ہے کہ ابھی اس کی سیلری ملنی باقی ہے، اس لیے وہ خود کو روک رہا تھا۔ اچھا یار اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، بعد میں سب سیٹ ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی لو میرج میں کیا رکھا ہے، مزہ تو ارینج میرج میں ہی ہوتا ہے نا۔
شادی کے بعد ہی جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا نام حفظ کرتے ہیں، تو ہی ان کی شادی اچھے سے چلتی ہے، جیسے میری چل رہی ہے۔ میری بیوی تو پاگل ہے، تمہاری تو اچھی ہے، شادی بھی اچھی ہے تمہاری، اب انجوائے کرو۔ پہلے پہل جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ آریان امایا اور شیروز دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کرتے کہتا ہے، جس پر امایا اور شیروز دونوں کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خاموش ہو جائیں، اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ آپ میرے بہت باس ہیں اور میں آپ کا سر پھاڑ دوں اور شاہ میں آپ کو گنجا کر دوں۔ امایا شیروز دونوں غصے میں بلند آواز میں بولے، اپنے شوہر کو گنجا کرو گی تم؟ اور تم اپنے باس پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ شرم کرو، شرم نام کی چیز نہیں ہے تم دونوں میں، بے شرم آدمی۔ ایک تو تم نے اس وقت آ کر میرا موڈ خراب کر دیا، میرا دن برباد کر دیا، اوپر سے تم مجھے مارنے کی دھمکی بھی دے رہے ہو۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں اس وقت، پر میں ابھی تو برداشت کر رہا ہوں نا، تم بھی برداشت کرو، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، بات مارو میری، سب کچھ سچ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں یہ بابا جی ہیں، ان کو نا سب پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا کرنے کا وقت ہے اور کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ امایا چڑے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، بیگم۔ آریان بڑی بڑی آنکھیں کیے بولا، کیا بیگم؟ امایا غصے میں جواب دیتی ہے، باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتائیں شیروز بھائی، ان کے واقعی میں گرل فرینڈز ہیں کیا؟ امایا پوچھتی ہے اور آریان شیروز کو گھریاں کرواتے ہوئے انکار کرنے کا کہتا ہے، لیکن شیروز آریان کی شامت لگوانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ کتنی ہے؟ ایک بھی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ آریان انتہائی معصوم انداز میں اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے۔ شاہ خاموش ہو جائیں، ابھی میٹر شارٹ ہونے لگا ہے میرا، جس سے پوچھ رہی ہوں ان کو جواب دینے دیں۔ آریان کی طرف قدم بڑھاتی امایا غصے میں دانت بھینچتے ہوئے کہتی ہے، پر شوہر تو میں ہوں نا تمہارا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ذرا سا بھی نہیں ہے۔ آریان کی بات سنتے ہی امایا فوراً سے پہلے جواب دیتی ہے، تقریباً 28 گرل فرینڈز ہیں ان کی، انڈیا اور باہری ملکوں میں۔ کیا 28؟ شیروز بولتا ہے اور آریان صوفے پر گرتا ہے۔ ریڈ روز، وہ وہ کام کے لیے ہیں گرل فرینڈز۔ امایا کو دیکھتے ہوئے بکھلا کر کہتا ہے، شیروز بھائی؟ امایا گہری سانس لیتی پکارتی ہے، جی؟ ہڈیاں توڑنی آتی ہیں؟ امایا مسکرا کر غصے میں پوچھتی ہے، جی آتی ہیں، 100 روپے دوں گی ذاتی پیسوں میں سے، ان کی ہڈیاں توڑ دیں۔ امایا آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شروع سے کہتی ہے، 100 روپے میں شوہر کو مارنے کی سپاری دے رہی ہو تم، ظالم عورت؟ آریان حیرانگی سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھنے لگتا ہے کہ امایا اسے غصے میں گھور کر دیکھتی ہے اور وہ واپس وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ قبول ہے مجھے، شیروز کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہے، اپنی شرٹ کے بازوؤں کو فولڈ کرتا آریان کی طرف بڑھتا ہے اور امایا گردن جھٹکتے ہوئے مڑتی ہوئی صوفے پر ٹانگ رکھے جا بیٹھتی ہے۔